कुस्तुनतुनिया ईसाई दुनिया का रूहानी मरकज था। मुसलमान फातिहीन के 20 लश्कर उस शहर पर यलगार करने के लिए पूरे साजो सामान के साथ आते, लेकिन हर मर्तबा नाकामयाब लौट जाते। और फिर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बशारत का मुस्तहिक दौलत उस्मानिया का 7वां फरमानरवा सुल्तान मोहम्मद फातेह ठहरा। दौलत उस्मानिया का सबसे मशहूर फरमानरवा सुल्तान मोहम्मद फातेह है, जिसके हाथों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत तकमील को पहुंची। अरबी नस्ल का अबलख घोड़ा अपनी पुश्त पर नकाब पोश सवार को लिए पूरी शान और तमतराख के साथ मैदान में दाखिल हुआ। ये अदराना यानी एंडरियानोपोल का मैदान हवाजस था। चारों तरफ की नशिस्तें तमाशाइयों से पुर थीं। नकाब पोश घोड़सवार के दाखिल होते ही पिंडाल पर सन्नाटा छा गया। आज तुर्कों का सालाना त्यौहार था। इस स्टेडियम में शमशीर जनी, नेजाबाजी और दीगर खेलों के मुकाबले हो रहे थे। नकाबपोश घोड़सवार अपनी दोधारी अल्बानवी शमशीर को लहराता हुआ मैदान के वस्त में आकर रुक गया और अगले लम्हे उसने अपने चेहरे से नकाब उलट दिया। यह सिकंदर बेग था, सुल्तान मुराद खान का चहीता मुंह बोला बेटा। उसके घोड़े की पुश्त पर एक बारीक छड़ी के साथ सुल्तान बायजीद यल्दरम का परचम लहरा रहा था। सिकंदर बेग ने मैदान में एक तरफ खड़े यनीचरी के सालारों को मुखातिब किया। ये सालार उस स्टेडियम में होने वाले मुकाबलों के मुंसफीन थे। सिकंदर बेग ने कहा, आले उस्मान के जाहो जलाल की कसम, पूरी सल्तनत उस्मानिया में कोई जवान ऐसा नहीं जिसके बाजुओं में सिकंदर बेग को शिकस्त देने की हिम्मत हो। अगर कोई ऐसा मर्द मैदान इस मेले में मौजूद है तो मैं उसे कुव्वत आजमाई की दावत देता हूं। सल्तनत उस्मानिया के पुरजलाल फरमानरवा सुल्तान मुराद खान सानी की छतरीदार नशिस्तें सिकंदर बेग के बिल्कुल सामने थीं। सुल्तान ने सिकंदर बेग की ललकार सुनी तो फखर से मुस्कुराया, लेकिन सुल्तान से चंद नशिस्तें दूर बैठी मारसी के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। मारसी सिकंदर बेग की शानो शौकत पर बल खाकर रह गई। ये अल्बानवी हसीना सिकंदर को नापसंद करती थी। सिकंदर की ललकार सुनकर यनीचरी फौज का एक नौजवान सालार आगा हसन आगे बढ़ा। आगा हसन को देखते ही सिकंदर बेग के चेहरे पर हिकारत आमिज मुस्कुराहट फैल गई। आगा हसन एक दराज कद ईरानी नस्ल घोड़े पर सवार था और उसके दाहिनी हाथ में यमन की बनी हुई भारी भरकम तलवार थी। मुकाबले के दोनों शरीक एक दूसरे के सामने आए तो पूरे मैदान में सनसनी की लहर दौड़ गई। तमाशाइयों के चेहरों पर जोश व जज्बा दिखाई देने लगा और मारसी अपनी नशिस्त पर उछल कर रह गई। एक मुंसफ ने तकबीर बुलंद करके मुकाबले के आगाज का ऐलान किया तो दोनों सवार अपने अपने घोड़ों की लगामें थामे एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ गए। सिकंदर बेग ने रौनत आमीज लहजे में कहा, बहुत खूब नौजवान, मुझे तुम्हारी जुर्रत देकर हैरत हुई है। मैं तुम्हें हमले में पहल की इजाजत देता हूं। आगा हसन सिकंदर से मरूब हुए बगैर आगे बढ़ा और सिकंदर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। सिकंदर ने बिजली की तरह पहलू बदलकर खुद को बचाया और मुस्कुरा दिया, लेकिन आगा हसन फिर तेजी के साथ आगे बढ़ा और सिकंदर पर पूरी कुव्वत से दूसरा वार कर दिया। सिकंदर का घोड़ा अपने मालिक के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ था। घोड़े ने आने वाहिद में पैंतरा बदला और आगा हसन का दूसरा वार भी खाली कर दिया। आगा हसन ने तीसरी मर्तबा अपने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन अब सिकंदर अपना इरादा बदल चुका था। उसने झुकाई देने के बजाय अपनी तलवार पर आगा हसन का वार रोका और फिर देखने वाले हैरत ज़दा रह गए कि सिकंदर ने बिजली की तेजी के साथ पै दर पै वार करने शुरू कर दिए। मैदान में तलवारों की खंकार दूर दूर तक गूंजने लगी। आगा हसन को पसपा होता देखकर मारसी का गुलनार चेहरा एक लख्त सफेद हो गया। उसे जो उम्मीदमंदी थी वो टूटने लगी। वो सिकंदर की शिकस्त चाहती थी, जबकि सुल्तान मुराद खान फखर से गर्दन ताने मुस्कुरा रहा था। वो सिकंदर के हर वार पर अश अश कर उठता। थोड़ी ही देर में मुकाबले का फैसला हो गया। आगा हसन की भारी भरकम तलवार सिकंदर बेग के एक आहिनी वार से दो लख्त हो गई। पूरा स्टेडियम तालियों की आवाज से गूंज उठा। सिकंदर ने हस्बे साबिक फिर मुकाबला जीत लिया था। सुल्तान मुराद खान के पहलू में बैठा नौ उमर शहजादा फरते जोश से अपनी नशिश पर उठ खड़ा हुआ। वो दोनों हाथों से तालियां पीट रहा था, लेकिन मारसी बेहद मुजमहल थी। उसे सिकंदर बेग एक आंख नहीं भाता था, क्योंकि सिकंदर उस पर डोरे डालने की कोशिश किया करता था। मारसी को सिकंदर का किरदार भी नापसंद था और अपनी माँ का भी। अधेड़ उम्र मार्था मारसी की माँ थी।
یہ عورت البانوی شہزادوں کے ساتھ ادرنا میں داخل ہوئی تھی۔ سکندر بیگ بھی البانوی شہزادہ تھا۔ اس کا البانوی نام جارج کرسٹریاٹ تھا۔ سلطان مراد خان ثانی نے بہت عرصہ پہلے البانیہ کے فرمان روا جان کرسٹریاٹ کو بزور شمشیر اپنا مطیع کر لیا تھا۔ جان کرسٹریاٹ نے سلطان سے منت کر کے اپنی ریاست کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ سلطان نے اس کی درخواست منظور کر لی اور ضمانت کے طور پر البانیہ کے حکمران نے اپنے 4 بیٹے سلطان مراد خان ثانی کے حوالے کر دیے۔ ان شہزادوں کے ہمراہ البانوی محل کی خاص کنیز مارتھا بھی روانہ کی گئی۔ مارتھا سلطنت عثمانیہ کے دارالخلافہ ایڈرنا میں آئی تو اس نے بہت جلد اشرافیہ کے طبقے میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ مارسی اسی مارتھا کی بیٹی تھی اور جارج کرسٹریاٹ یعنی سکندر بیگ اسی مارتھا کے گھر میں پل کر جوان ہوا تھا۔ سکندر بیگ نے ینیچری کی طبیعت کے مطابق مذہب عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مارتھا ابھی تک اپنے مذہب پر قائم تھی۔ مارسی کے دل میں اگرچہ اسلام کے لیے بے حد نرم گوشہ تھا، لیکن ماں کے خوف سے وہ ابھی تک عیسائی مذہب کی پیروکار تھی۔ مارتھا ایک کٹر مذہبی عورت تھی اور اسلام کے خلاف بے پناہ تعصب رکھتی تھی۔ مارسی کو اس وقت بے حد حیرت ہوئی جب اس کی ماں نے سکندر بیگ کو اسلام قبول کرنے سے کچھ نہ کہا۔ مارسی اپنی ماں کی طرف سے مشکوک تھی۔ مارسی کو شک تھا کہ اس کی ماں نے سکندر بیگ کو خود مذہب تبدیل کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ وہ اپنی ماں اور اپنے ساتھ پل کر جوان ہونے والے جارج کرسٹریاٹ کے طرز عمل میں عثمانی سلطنت کے خلاف سازش کی بو سونگھ رہی تھی۔ مارسی کے شک میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ابو جعفر تھا۔ ابو جعفر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس نے ادرنا میں ایک مذہبی پیشوا یعنی امام مسجد کا روپ دھار رکھا تھا۔ یہ شخص در حقیقت قیصر قسطنطنیہ کا جاسوس تھا اور یہاں ادرنا میں ایک مسلمان مذہبی پیشوا کے روپ میں داخل ہوا تھا۔ یہ شخص ادرنا میں مارتھا کی آمد سے پہلے ہی اپنی سازش کا جال پھیلا چکا تھا۔ مذہب پرست البانوی کنیز مارتھا سلطان کے محل میں وارد ہوئی تو ابو جعفر کی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئیں۔ اس نے پہلے پہل مارتھا کو صلیب اعظم کا واسطہ دے کر اپنی سازش میں شریک کیا تھا۔ ابو جعفر خود قسطنطنیہ میں ہایا صوفیہ کے چرچ سے منسلک تھا اور ایک پختہ کار راہب تھا۔ قیصر نے سلطان مراد خان ثانی کو سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے دیکھا تو ایک نئی چال کے تانے بننے شروع کر دیے۔ ابو جعفر جو در حقیقت ڈیمونان تھا، عظیم عیسائی سلطنت کے بادشاہ قیصر قسطنطنیہ کا خاص جاسوس تھا۔ قیصر قسطنطنیہ مینیول کے پاس عثمانی سلطنت کے دارالخلافہ ادرنا کی ایک ایک خبر ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی تھی، اور ادرنا میں قیصر کی اس ساری سازش کا سرغنہ ابو جعفر تھا۔ یہی ابو جعفر پچھلے 12 سال سے مارسی کی ماں کے مکان پر آیا جایا کرتا تھا۔ مارسی بچپن سے اسی سے متنفر تھی۔ وہ اس کی مکار صورت کو دیکھتے ہی کھول اٹھتی۔ اسے ابو جعفر کی حقیقت کا علم نہیں تھا، لیکن وہ اس کی عادات و اطوار سے اب تک بخوبی اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ مکار شخص یقیناً وہ نہیں جو اوپر سے نظر آتا ہے۔ ابو جعفر مارتھا کے گھر آتا تو وہ دونوں بند کمرے میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی سکندر کو بھی بلا لیا جاتا۔ مارسی مسلمانوں کے اس مذہبی پیشوا کو اپنی عیسائی ماں کے پاس باقاعدگی سے آتا دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گئی۔ ادھر سکندر بیگ جب سے مسلمان ہوا تھا پہلے سے بھی زیادہ بدتمیز اور واہیات ہو گیا تھا۔ وہ جتنی دیر گھر پر رہتا مارسی کو بری نظروں سے دیکھتا رہتا۔ مارسی بچپن سے ہی سکندر بیگ کی عادات کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی چڑچڑا، بدتمیز اور ہٹ چٹ تھا۔ شاید اس کے اس طرح بدمزاج ہونے کی وجہ یہ رہی ہو کہ اس کے سامنے اس کے باپ جان کرسٹریاٹ کو سلطان مراد خان ثانی نے ذلت آمیز شکست دی اور اسے اس کے 3 چھوٹے بھائیوں سمیت یرغمال بنا کر اتنی دور ادرنا آنا پڑا۔ اور اس پر متضاد یہ تھا کہ اس کے تینوں چھوٹے بھائی بچپن ہی میں اس کی آنکھوں کے سامنے اس دیار غیر میں بیمار ہو کر مر گئے۔ یہ سب کچھ سکندر بیگ کے حالات کا تقاضا تھا اور کچھ مارتھا کا چرب زبان سازشی کردار کہ سکندر بیگ اس قدر منتقم مزاج اور مغرور واقع ہوا تھا۔ آج مارسی نے ایک مرتبہ پھر سکندر بیگ کو مقابلے کا میدان جیتتے دیکھا تو اس کے رگو پے میں مایوسی اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ آج خصوصی طور پر اس کے غم و غصے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ الگ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے سکندر نے مارسی سے کہا تھا،
آج شمشیر زنی کے مقابلوں کا دن ہے۔ میں ایک بار پھر ادرنا کا سب سے بڑا جنگجو تسلیم کیا جاؤں گا۔ یہ حقیر ترک میرے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے۔ آج اگر میں پھر جیت کا تمغہ لے کر لوٹا تو چچی مارتھا سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ سکندر بیگ مارتھا کو چچی کہہ کر پکارتا تھا۔ مارسی نے اتنا سنا تو غصے سے چہرہ لال کرتے ہوئے کہا، اتنا تکبر مت کرو، دراصل سلطان تم پر اعتماد کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شاہی احترام میں تمہارے سامنے کوئی نہیں آتا۔ مجھے یقین ہے کہ ینیچری کا کوئی بھی سالار تمہیں آسانی سے شکست دے سکتا ہے۔ سکندر بیگ مارسی کا زہر آلود جملہ سن کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا گھر سے نکل گیا، اور اب مارسی دیکھ رہی تھی کہ ینیچری کا ایک سالار سکندر بیگ سے بری طرح مات کھا چکا تھا۔ مارسی کی نظریں میدان سے ہٹ کر اپنے پیروں میں آ جھکی۔ وہ آج صبح کا مکالمہ یاد کر رہی تھی جب سکندر نے اسے کہا تھا کہ میں تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ مارسی شدید بے چین تھی اور آنے والے وقت میں ہراسان تھی۔ مارسی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں کہ اچانک اسے اسٹیڈیم میں شور سنائی دیا، زوردار تالیوں کا شور۔ مارسی نے چونک کر میدان میں دیکھا تو مارے حیرت کے اپنی نشست پر اچھل کر رہ گئی۔ ایک اجنبی نوجوان جس کے جسم پر عربی لباس تھا، اسٹیڈیم کی ایک جانب سے ایک سفید گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا داخل ہوا۔ نوجوان کے قد و خال بھی حجازی تھے۔ اس کے نیچے ترکی نسل کا بہترین گھوڑا تھا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک بھاری اور چمکدار شمشیر تھی۔ اس کے جسم پر نہ ہی زرہ تھی اور نہ ہی پیش قبض، اور اس کے سر پر آہنی خود کے بجائے خالص حجازی طرز کا عمامہ تھا۔ نوجوان کی عمر زیادہ سے زیادہ 17 برس رہی ہوگی۔ تماشائی پورے جوش سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اجنبی نوجوان کو آتا دیکھ کر سکندر کے ماتھے پر چکنیں نظر آنے لگی۔ اسے اس عرب نوجوان کی آمد پر شدید حیرت تھی۔ اسٹیڈیم کے اعلانچی نے بآواز بلند اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اجنبی نوجوان کا نام قاسم بن حشام ہے۔ یہ حجاز کے شہر مکے کا رہنے والا ہے، جہاں اسلام کا اولین سورج طلوع ہوا۔ اعلانچی نے بتایا کہ قاسم عثمانی تربیت گاہ کے شمشیر زنی کے استاد طاہر بن حشام کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی سلطان مراد خان ثانی کے چہرے پر بھی حیرت و اشتیاق کی لہر دوڑ گئی، اور سلطان کے پہلو میں بیٹھا نو عمر شہزادہ محمد وہ بھی حیرت سے چونک اٹھا۔ لیکن مارسی کی حالت سب سے عجیب تھی۔ وہ اپنی نشست پر بار بار پہلو بدلتی اور مٹھیاں بھینج بھینج کر اپنے جذبات کا اظہار کرتی۔ عرب شہ سوار سکندر بیگ کے سامنے آیا تو سکندر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے عرب شہ سوار کو حسب سابق حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، نوجوان، میں تمہارے چہرے پر جرأت اور بہادری کے نقش دیکھ رہا ہوں، لیکن افسوس تمہارا تمام تر اعتماد سکندر بیگ کے پہلے وار سے ہی خاک میں مل جائے گا۔ یہ مکہ نہیں، ترکی سلطنت کا دارالخلافہ ادرنا ہے، اور میں سلطان مراد خان ثانی کا سب سے مضبوط شمشیر زن ہوں۔ قاسم سکندر بیگ کے فرعونیت سے بھرپور لہجے کو محسوس کر کے عارفانہ انداز میں مسکرایا اور پھر انتہائی نپے تلے انداز میں مخاطب ہوا، میں وقت سے پہلے بلند بانگ دعووں کا قائل نہیں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے بدن میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں آج ایک ترک شہزادے کو حجازی شمشیر کا لوہا دکھا سکوں۔ قاسم نے اتنا کہا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سکندر پوری طرح تیار تھا۔ قاسم نے تلوار فضا میں بلند کی اور خالص عربی لہجے میں اللہ اکبر کہہ کر سکندر پر ٹوٹ پڑا۔ سورج کی شعاعیں قاسم کی چمکدار تلوار پر پڑی اور تماشائیوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ یہ محض تلوار کی چکا چوند نہیں تھی۔ قاسم کے تابڑ توڑ حملے سکندر کے لیے ہزیمت کا پیغام تھے۔ سکندر کی تمام چالیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ مسلسل ہر وار کو اپنی تلوار پر روکنے لگا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ قاسم جلد تھک جائے گا۔ مارسی قاسم کے ہر وار کے ساتھ اچھل جاتی۔ وہ اب اپنی نشست پر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمام تماشائی چیخ چیخ کر قاسم کو داد دے رہے تھے۔ سلطان بے ساختہ مرحبا مرحبا پکار رہا تھا، اور شہزادہ محمد اپنے شاہانہ مرتبے کو بھول کر بالکل بچگانہ انداز میں تالیاں بجا رہا تھا۔ ایک وقت قاسم نے نئی چال چلی اور اپنے آپ کو تھکا ہوا ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ سکندر نے قاسم کے وار میں کمزوری محسوس کی
تو اپنے ڈوبتے دل کو حوصلہ دیا اور بڑھ کر قاسم پر حملہ کر دیا۔ اب قاسم سکندر کے ہر وار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا گھوڑا مسلسل الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا اور اس کی تلوار پے در پے سکندر کے وار سہنے لگی۔ سکندر بھی بری طرح تھک چکا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح جلد از جلد یہ مقابلہ ختم ہو جائے۔ اچانک قاسم نے گھوڑے کی پشت پر اپنے پاؤں کھینچ لیے اور زین پر اکڑو بیٹھ گیا۔ اگلے لمحے تماشائی قاسم کا کرتب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قاسم نے اپنے بدن کا بوجھ اپنے پیروں پر ڈالا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ پورا اسٹیڈیم ایک ساتھ تالیوں سے گونج اٹھا۔ اب دراز قد قاسم سکندر سے بلندی پر تھا اور حملہ کرنے میں اس کی پوزیشن کو فوقیت حاصل تھی۔ اس نے گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو کر پہلا وار اس قدر بھرپور اور زوردار انداز میں کیا کہ سکندر کے چھکے چھوٹ گئے۔ فرتے جذبات سے مارسی کی چیخ نکل گئی۔ سکندر بیگ دراز قد قاسم کے پہلے وار کو ہی نہ سہ سکا۔ قاسم کی شمشیر کسی آہنی گرز کی طرح سکندر پر گری۔ سکندر نے اپنی تلوار آگے کر کے قاسم کے وار کو روکنا چاہا، لیکن ضرب اتنی کاری تھی کہ سکندر گھوڑے کی پشت پر سنبھل نہ سکا اور نیچے گر گیا۔ قاسم نے کسی بازیگر کی طرح گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی اور سکندر کے سنبھلنے سے پہلے اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ سکندر کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکتی دیکھ کر مارسی کھل اٹھی۔ سلطان مارے اشتیاق کے خود تالی بجانے لگا۔ قاسم نے زمین پر قدم رکھتے ہی سکندر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سکندر ابھی پوری طرح سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ قاسم نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ اب سکندر کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ قاسم نے ایک لخت پہلو بدلا اور اچھل کر سکندر کے بائیں پہلو پر زوردار ضرب لگانے کا جھانسا دیا۔ سکندر نے تیزی سے تلوار آگے کی، لیکن وہ قاسم کی چال نہ سمجھ سکا۔ قاسم نے بائیں پہلو پر حملہ کرنے کے بجائے ہوا میں ہی اپنا ارادہ بدلا اور سکندر کے دائیں بازو پر تلوار کی زوردار ضرب لگائی۔ سکندر کے بازوؤں پر آہنی بازو بند پڑے ہوئے تھے۔ قاسم کی تلوار نے لوہے کے بازو بند کو کاٹ کر سکندر کے بازو کو معمولی سا چیر ڈالا۔ خون کے قطرے زمین پر گرے تو ایک دم اسٹیڈیم میں موجود تماشائی خاموش ہو گئے۔ قاسم نے صورتحال کی نزاکت پر غور کیا اور ایک لخت اپنے تابڑتوڑ حملوں کا سلسلہ روک دیا۔ وہ سکندر کو پیچ و تاب کھاتا چھوڑ کر چند قدم پیچھے ہٹ آیا۔ یہاں مقابلے کے مصفین ایک قطار میں کھڑے تھے۔ تمام لوگوں کے چہروں پر حیرت اور اشتیاق کے جذبات ثبت تھے۔ قاسم بے خبر انداز میں اسٹیڈیم کے تماشائیوں کی جانب دیکھ رہا تھا کہ سکندر بے اصولی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے قاسم کی جانب لپکا۔ اگر مارسی اپنی نشست سے چیخ کر قاسم کو خبردار نہ کر دیتی تو سکندر یقیناً قاسم کی گردن کاٹ لیتا۔ قاسم نے مارسی کی چیخ سنی اور ایک لمحے میں صورتحال کا اندازہ کر لیا۔ اگلے لمحے وہ کسی چیتے کی طرح اپنی جگہ پر اچھلا اور گھوم کر نہ صرف سکندر کے وار سے خود کو بچا لیا بلکہ پوری قوت سے سکندر پر حملہ بھی کر دیا۔ تلواروں کی چھن چھن انتہائی صورت کے ساتھ سنائی دینے لگی اور پھر تماشائیوں نے دیکھا کہ قاسم کے ایک عجیب و غریب وار سے سکندر کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے اور کسی 14ویں رات کے چوکور کی طرح پھڑ پھڑاتی ہوئی اوپر کی طرف اڑتی جا رہی ہے۔ اب سکندر خالی ہاتھ تھا۔ قاسم نے بھی تلوار پھینک دی اور سلطان مراد خان ثانی کی موجودگی کا خیال کیے بغیر سکندر پر عراقی فن پہلوانی کا ایک ایسا داؤ آزمایا کہ اسے زمین سے چند فٹ اوپر اٹھا کر بری طرح پٹخ دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر ایک لخت اپنی نشست پر اٹھ کھڑا ہوا اور حکم دیا کہ یہ مقابلہ بند کیا جائے۔